क्या नया पाकिस्तान क्या? पहले तो मैं आपको कहूँ, ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जाए, जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान? ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों की इतना इतना पानी आया हुआ, आप जाएं जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा? तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं, उसको कर्जे देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, खर्चे कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा। ये तो दुनिया की तारीफ है। तो इसका ये नहीं मतलब कि अपनी ख्वाब छोटी रखो। देखिए, दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, पहला आदमी था, तो जितनों ने भी पहले कोशिश की थी वो फेल हो गए, या वो मर गए थे और या वो नाकाम हो गए थे। तो उसकी ख्वाब थी जो उसने कहा नहीं मैं कामयाब होऊंगा। तो सारी जिंदगी अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन एडमंड हिलरी को सारे याद रखेंगे कि वो पहला आदमी था जिसने इतना बड़ा काम किया। तो ये जो ख्वाब होती है वो एक इंसान को लेके जाती है। एक अंग्रेजी की सेइंग है कि जज नॉट व्हाट अ पर्सन इज, डू नॉट जज अ पर्सन बाय व्हाट ही इज, जज हिम बाय व्हाट ही एस्पायर्स टू बी। उसकी ख्वाब क्या है? अगर मेरी ख्वाब सिर्फ ये है कि मैं क्लब क्रिकेटर ही बनना है, तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं बनूंगा। तो जो भी ऊपर जाता है ये याद रखें, जिंदगी में बड़े काम करता है उसकी सोच बड़ी होती है। किसी ने सोचा ही था ना कि इंसान को चांद पे जाना होगा, सब लोग दुनिया हंसते थे। मेरी जिंदगी में मैंने बड़ों को सोचा कि क्या मजाक है, चांद पे जाना है। कोई कहता था दुनिया खत्म हो जाएगी। हम एक जुना बाप के साथ गया जुमे के खुतबे पे, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी, कोई चांद पे चला गया। तो होते सारे ऐसे दीवाने ही बड़े काम करते हैं। जो ह्यूमन माइंड है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों को भी कहा था इंसान के सामने झुको। अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैंने इसको वो पावर दी है, नॉलेज दी है जो तुम्हें भी नहीं दी। लेकिन वो हम पहचानते नहीं, क्योंकि हमारी एम्स ही बड़े छोटे होते हैं, हमारी सोच ही बड़ी छोटी सी होती है। सोच ये होती थी पावर में आए, अपनी शुगर मिल्स लगा ली, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा बनाए, लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए। हमारी सोच इतनी रह जाती है, और वो फिर हम उतने ही इंसान रह जाते हैं। बड़े सोच वाले महातर मोहम्मद, नया शहर उसने बनाया है आज मलेशिया में, देखने वाला शहर है, जो उनका कैपिटल है, ये महातर मोहम्मद ने बनाया। तो जब वो शुरू कर रहा था लोगों ने कहा जी फेल हो जाएगा, इतना खर्चा किधर से आएगा। आज अब उसको जाके देखें। और इसी तरह दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, पहले वो बड़ी ख्वाब होती है। तो ये जब मुझे पता चला रावी प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी। मुझे पता था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था। उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके। वो कभी भी नहीं बना सकते बड़ी चीजें, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम जब भी आप बड़ी ख्वाब के पीछे जाते हैं, सबसे पहले मैं बार बार आपको एक फ्रेज बताता हूं, किश्तियां जला के जाते हैं। मतलब कि जब आप उसके पीछे जाते हैं तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होता, फिर ही इंसान का पोटेंशियल निकलता है। जब इंसान फैसला कर लेता है कि मैंने अब ये करना है और कोई पीछे का रास्ता नहीं, फिर इंसान के अंदर से जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो ताकत दी है, वो तब ताकत निकलती है। जब आप पीछे आधा रहो, अच्छा जी अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा, कभी कुछ नहीं, बड़ा काम नहीं हो सकता ऐसे।
یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانا ہے آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑی مشکلیں آئیں گی, راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. میں ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی. رکاوٹوں نے آنا ہے, لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لاہور کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کی بھی ضرورت. لاہور کی ضرورت اس لیے کہ جس طرح لاہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اس لاہور کے اندر جو 40% لاہور کچی آبادیاں ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, وہ کدھر رہیں گے. کسی نے نہیں سوچا, کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ رہا ہے. ہم جو ملک اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کر سکا, اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے. جب یہ ہوا کرونا کا, تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو, وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا, ادھر بھی لگ گیا, اسپین میں بھی, اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے, تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں. تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں, لیکن وہ دیہڑی دار, وہ غریب لوگ, وہ کچی بستیاں, ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ جو آدمی مزدوری کر کے, دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا, وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا. لیکن اپنا سوچ رہے تھے, چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں, میرے لیے تو لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے, میرے لیے تو بلکہ چھٹی ہے. سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی, گھر آرام سے بیٹھ جائے, ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا, اور وہی نریندر مودی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا. آج ہندوستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو اکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے, کیونکہ 4 گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے ملک بند کر دیا. بیچارے غریب لوگ, وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے, وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں, بیوی بچے, غریب لوگ بھوکے, کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے. یہ ہے پاکستان. پاکستان بنا تھا, ایک بڑا عظیم خواب تھا, ایک فلاحی ریاست, مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ایک خواب تھی, وہ کہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. غریب لوگ تھے, جب مہاجر گئے ادھر مدینہ, تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے پیسوں میں بڑی مشکل گزارا کیا, لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی, اس کے غریب کمزور طبقہ, ان کے بیواؤں, ان کے یتیم, ان کے غریب, اسٹیٹ نے ذمہ داری لی. اور میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے. اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا, انہوں نے پہلے فلاحی ریاست بنائی, پھر اللہ کی برکت آئی اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے آیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور چائنا نے, ماڈرن ڈے چائنا نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا, چائنا بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور ہے. ساری دنیا اسے خوف زدہ ہے کہ آگے یہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہی, یہ کیسے دنیا اس کا سے کمپیٹ کرے گی. یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب. ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا, ہیلتھ انشورنس دیا. کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس انشارہ پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس, اور شروع کر دیا ہم نے. دوسری چیز, ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس, وہ سڑکوں کے اوپر بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں, سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری
وہ ان کے اوپر آ رہی ہیں ٹرکوں کی، کیونکہ رات میں سارے ٹرکس آتے تھے، ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر دیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا، کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے. آج انشاءاللہ جو ہم نے پہلے ہم نے پناہ گاہ شروع کی، اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈرڈائزڈ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بیچارے غریب آ گئے تو ان کو کوئی کھانا، ان کا کھانا سٹینڈرڈائز ہوگا. ان کے لیے باقاعدہ صاف کپڑے، ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی، ان کے غسل خانے صاف ہوں گے، ان کو گرم پانی ملے گا. ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے. ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤسنگ کی ہے، افورڈیبل ہاؤسنگ، پہلی دفعہ پاکستان میں، پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی، یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے. باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا، ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ، 5% انٹرسٹ ریٹ پہ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ، یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار، غریب طبقہ، مزدور، ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا، اس پہ باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں، وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے، انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن، غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے. 200 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا. کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا، جس میں کئی چیزیں ہیں. قرضے دیں گے سستے، سود کے بغیر، لوگ ہنر سکھائیں گے، اسکالرشپس دیں گے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے، اور دے رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیہات کے اندر خواتین کے لیے، ان کے لیے بھینسیں، گائے، تاکہ وہ اپنے گزارا کر سکیں، اپنی زندگی بہتر کر سکیں، پروٹین لیول اوپر کر سکیں. پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے. یہ جو بچے جو خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے، ان کا ذہن بھی نہیں بنتا، وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں سٹنٹنگ کے خلاف ایک پورا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی یہ احساس پروگرام سے کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے آخر میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں لاہور سٹی کا، یہ جس طرح عثمان نے بتایا کہ اس کے جو لاہور کا پانی کا مسئلہ یہ بہت شدید اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کی واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے. تو یہ جو بنے گی لیک اور یہ واٹر فرنٹ بنے گا، اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لاہور کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج ہوگی، پانی اوپر آئے گا. پھر جو سیوریج سسٹم ہے، جو لاہور میں سارا سیوریج جاتا ہے راوی میں، اور راوی سے سارا سیوریج نیچے تک جاتا ہے، اور اس سے اتنی بیماریاں ہیں. سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ زیادہ تر اس میں آرسینک ہے، یعنی وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جس سے مزید بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہیپاٹائٹس بڑھتا جا رہا ہے. تو پہلی دفعہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے، راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے. میں جب شروع میں سنگاپور گیا تو سنگاپور میں جو مین دریا جاتا ہے اس کے بیچ میں سے وہ بالکل کالا تھا، سیوریج تھی وہاں. وہی دریا 10-15 سال کے بعد ہم نے دیکھا وہ مچھلیاں تھی، صاف پانی تھا. انہوں نے صاف کر دیا اپنا. تو اس لیے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا. اس کے اندر جو سارا لاہور کا پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں آئے گا. تو راوی کا بھی ریجووینیشن ہے، ایک راوی بھی ایک پھر سے ایک دریا بنے گا، اور کم از کم نیچے جو پانی جائے گا لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں پھیلائے گا. لیکن اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ماڈرن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی. اس کے اندر باقاعدہ کدھر جس طرح 60 لاکھ درخت اگیں گے، وہ جو ہماری بلڈنگز بنیں گی، باقاعدہ سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل. پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں، آئی ٹی کا علیحدہ، جو اب بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اس کے لیے علیحدہ سینٹر ہوگا، ایجوکیشن سینٹر. یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے. اور یہ جب آپ ایک ماڈل سٹی بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر باقی بھی شہر
اپنے اسٹینڈرڈس ٹھیک کرنے شروع کرتے ہیں. جو لاہور میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے انشاءاللہ وہ اگلے فیز میں اس طرف بھی جائیں گے. میں پھر سے عثمان آپ کو اور راشد عزیز جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ, یہ پروجیکٹ میں سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت بڑا انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر, نیشنل انٹرسٹ ہے. میں یہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیم پوری کریں. آپ کا پورا آفس فنکشنل ہونا چاہیے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, باہر انٹرسٹ زیادہ ہے اور کوئی ڈیلیز نہیں آنی چاہیے اس کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرابلمس آئیں گے اس میں, جب بھی آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں پرابلمس آئیں گے, لیکن جو بھی پرابلمس ہوں گے ہمارا آپ کا سی ایم آفس بھی پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور پھر پرائم منسٹر جو ہمارا پورا ادھر سے پوری آپ کو, جنرل حیدر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پوری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گی کہ کسی قسم کے آپ کے پرابلمس آئیں. یہ جو ایریا بنے گا یہ سارا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا. صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بنا دیں, سڑکیں بنا دیں جو آج آغاز کر دیا ہم نے. اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا. اور اس میں جو سب سے آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس میں انویسٹ کریں گے آ کے, وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی, بیرون ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. بہت شکریہ.